अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। सरगोदा में 8 साल की बच्ची के बहिमाना कत्ल और मुबैना रेप के वाक़े ने दिल दहला दिए। कसूर की ज़ैनब, कायदाबाद कराची की 3 साल की छोटी 3 साल की कुलसूम का रेप, इसकी यादें ताज़ा कर दी। नूर मुकद्दम का केस, बहुत से केसेस हमने पाकिस्तान में देखे हैं जहाँ पर छोटे बच्चे हों, ख़वातीन हों, उनसे रेप के जराइम होते हैं। कुछ को सज़ाएँ होती हैं, कुछ सज़ाएँ नहीं, ट्रायल्स चलते हैं। कुछ हमने देखा एक CCD बनने के बाद रुझान ये भी सामने आया कि मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़िमान मारे जाते हैं। सही या गलत वो एक अलग डिबेट, लेकिन इस बार सरगोदा में कुछ मुख्तलिफ देखने को नज़र आया। सरगोदा में ये जो मुल्ज़िम था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया रेप का, उसकी लाश को उसके घर वालों ने उससे बिल्कुल लाताल्लुकी ज़ाहिर की, उसको कबूल करने से इनकार किया। उसके बाद जो मकामी अफराद थे उन्होंने तदफीन भी नहीं होने दी, यानी शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में उस फेल से जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, बल्कि उसकी बॉडी को भी किसी ने ओन करने से इनकार कर दिया। ये जो इंतहाई गुस्से की, ये शदीद गम की जो हम इस वक्त रवैया देख रहे हैं या फॉर्म देख रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि ये क्या ज़ाहिर करता है। क्या ये माशरे में एक डिटरेंस के तौर पर सामने आ सकता है? लोगों का रेप के मुल्ज़िमान तो आगे की बात, इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा हो रेप का, उससे मुतल्लिक नफ़रत, गम गुस्सा, शदीद गुस्सा और इंतहाई कराहत, ये क्या ज़ाहिर करता है हमारे माशरती रवैयों के बारे में? क्या मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये बढ़ता हुआ गुस्सा, इसके नतीजे में जो संगीन जराइम हैं, इनमें कोई कमी आ सकती है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखा है, उनसे जानते हैं उनकी इसके बारे में राय। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपकी राय सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं मुख्तलिफ रवैये सामने आते हैं। कुछ रियलिटी ये भी है कि कभी विक्टिम्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि मुल्ज़िमान से भी कहीं ना कहीं, या अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर उसकी तदफीन या उसके साथ कहीं ना कहीं सिंपति और एटलीस्ट घर वालों की तो होती है। लेकिन ये ख़ास तौर पे सरगोदा में जो रवैया सामने आया है और हमने देखा बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, आप इस रवैये को कैसे डिसाइफर कर रही हैं? ये माशरे के बारे में क्या बताता है? क्या लोगों की सोच बदल रही है और क्या ये एक डिटरेंट के तौर पर सामने आ सकता है? देखिए लीना, बच्चे या बच्चियों के साथ इस किस्म का जो संगीन, जो इतना खौफनाक, दिल दहलाने वाला वाक़या जब पेश आता है, तो मेरे ख्याल में ये जो रवैया ये तो नेचुरल है और ये हाली हमारे यहाँ की बात नहीं है। बाकी दुनिया के अंदर भी आप देखिए, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो ऐसे ही आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये भी सोच रहे होते हैं कि आपके अपने बच्चों के साथ खुदा न ख्वास्ता इस तरह की कोई चीज़ करे, या और ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना, मेरे ख्याल में कि ये इस एज अ डिटरेंट नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए जो है ना, बहुत सारे माशरती रवैये भी बदलने पड़ेंगे, और उसके अलावा एक स्टेट की, रियासत के भी जो है रवैये बदलने पड़ेंगे। उसके अंदर जुडिशरी आ जाती है, पुलिस आ जाती है, हुकूमत आ जाती है। जहाँ तक मुआशरती रवैयों की मैं बात करूँ, देखिए अलीना, अभी आपने नूर मुकद्दम का आपने जो है नाम हवाला दिया अपनी इंट्रो में। अब नूर मुकद्दम के वाक़े में तो हमें मालूम है कि जस्टिस बाकिर नजफी की, यानी कि मैं जुडिशरी की एग्जांपल दे रही हूँ, कि उनका जो एक एडिशनल नोट आया था, हालांकि उन्होंने उसकी ज़ाहिर जाफ़र का उन्होंने वो भी रखा कि वो उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बातें लिखी वो कैरेक्टर असैसिनेशन थी विक्टिम की, जिनका बेईमाना कत्ल किया गया, जिनके साथ इतनी वायलेंस हुई, और उसके बाद जो है फिर भी आप उसको जस्टिफाई करने के लिए एक झूठा इल्ज़ाम एक विक्टिम के ऊपर, जो कि जिंदा भी नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उन पे लगा देते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप्स, और ये हालांकि उसका कोई जिक्र पूरे मुकदमे में नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं रीना, फिर आपको याद होगा एक हमने डिस्कस भी किया था केस, कि रेप का केस था और उसके अंदर जज ने सजा कम करने के लिए फॉर्निकेशन में उसको बदल दिया।
حالانکہ اس کے ایویڈنس وغیرہ بھی تھا، پھر بڑی اس کے بعد جو ہے آؤٹ کرائی ہوئی. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جوڈیشری، ہماری پولیس، ہماری ریاست اور پھر ہمارے معاشرے کے کردار کیا ہوتا ہے اور ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی آئی تھی لینا کہ سندھ کے اندر جو ہے، ویسے اوور آل اگر آپ پاکستان کے اندر ریپ کنوکشن ریٹس دیکھیں تو بڑے لو ہیں. سندھ کے اندر 2020 میں 5% تھے، 2025 میں وہ 22% تک گئے. وہ کیوں گئے؟ کیونکہ ادھر جو ہے لیگل ریفارمز ہوئی، ادھر جو ہے اسپیشل سیکشل افینسز انویسٹیگیشن یونٹ بنے، ادھر میڈیکو لیگل کی کوارڈینیشن ہوئی، بیٹر ایویڈنس ہینڈلنگ ہوئی. ابھی بھی یہ کم ہے، میں کہوں گی یہ 22% بھی بہت کم ہے کنوکشن، کیونکہ ریپ جیسے کیسز میں کنوکشن ہونا آسان ہے لیکن یہ پھر بھی کم ہے. لیکن پاکستان اوور آل میں بہت کم ہے. تو یہ میں آپ کو ریاست اور جو یعنی کہ ہمارے پولیس اور پھر اچھا اب آپ آ جائیں معاشرے کے اوپر لینا. یہاں پر ہمارے یہاں وکٹمز کو موسٹلی یقین ہی نہیں کیا جاتا. موسٹلی وکٹم جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پولیس کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہوں گے. کیونکہ ایک تو پولیس ہمارا جو ہے جینا آرام کر دے گی، شاید وہ ہم پہ یقین نہ کرے، پھر سوسائٹی جو ہے ارد گرد کے لوگ جو ہے، پھر فیملی پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہ شاہزیب خان زادہ نے جو کیس نمبر 9 لکھا تھا وہ یہی چیز دکھاتی تھی، یہی رویہ دکھاتا تھا. ایون اگر آپ ایک اور پاکیزہ کے اندر جس کے اندر وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کرائم ہوتا ہے، سائبر کرائم، لیکن وہ نہیں رپورٹ کرتے کیونکہ انہیں بھی یہی ڈر ہوتا ہے معاشرے کا. لینا یہاں پر ہمارے یہ تو چلے 2 ٹی وی ڈراماز بڑے اچھے میسیجز آتے ہیں. اوور آل اگر آپ ٹی وی ڈراماز اور آپ اپنی فلمیں اور چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ گلیمرائز کرتے ہیں ٹاکسک ریلیشن شپس، ابیوسو ریلیشن شپس، سٹاکنگ، ہراسمنٹ، اس سب کو وہ گلیمرائز کر کے رومانس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے علینا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریپ جوکس اور جو اناپروپریٹ جوکس، یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس نے اس کا بلاتکار کر دیا، یہ ایسے کہا جاتا ہے جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ یہ جو لفظ ہے کہ یہ کوئی بڑی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سیلیبریٹ کریں، اللہ معاف کرے. یہ چیز بیسکلی یہ ان چیزوں کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے، یہ سیکسسٹ بیہیویئر کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے، ایسے جوکس کو ہمیں کال آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نارملائز نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پھر اس کے علاوہ آپ اور میں اور بھی بہت ساری خواتین اسکول کے اندر یہ بچیاں بتاتی ہیں، ان کے ان باکسز میں جو اناپروپریٹ تصویریں پرائیویٹ پارٹس کی آتی ہیں، باقی چیزوں کی آتی ہیں، سیکشلی ریلیٹڈ چیزیں، ان کو انوانٹیڈ جو ان کو آتے ہیں میسیجز آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں علینا کہ یہ کس طرف دکھاتا ہے، یہ معاشرہ کہاں ہے؟ یہ بیسکلی یہ ریپ کلچر کو نارملائز کرتا ہے انفارچونیٹلی. تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں جو ڈیٹرنس جو ہوگی نا وہ ان چیزوں سے نہیں ہوگی کہ وہ یہ ایک آدھے واقعات سے. اور دوسرا لینا میں ایک اور بھی چیز کہوں گی، یہ جو انکاؤنٹر کلنگ کی جاتی ہے یا نیفے میں پستول چلا جاتا ہے، وہ ہو بے شک جو جن کے اوپر یعنی ریپس کے اوپر ہو، سیکشل ہراسس کے اوپر ہو، یا پھر کوئی اور جرم کرنے والے، یہ بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. بلکہ یہ ایسے کرائم ہے کہ ان کی تو آپ کو کنوکشن کرنی ہے، سزا دیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے، کیونکہ ایک بہت ہینس کرائم ہے اور ہمیں بھی بہت غصہ آتا ہے. نہیں ایبسلیوٹلی، اور اس کے اوپر تو ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اس کے اپنے کیا کیا مسائل ہیں، لیکن یہاں پر آج ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر آج ہمارے بات کرنے کا خاص طور پہ اس رویے کو دیکھ کے مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ جب واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد انصاف کی بات نہ کریں، بلکہ ایسے واقعات سے پہلے نشاندہی کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کرنے کی ضرورت ہے معاشرتی طور پر رویوں کو بدلنے کے لیے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ. شہزاد اقبال صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں مانتی ہوں یہ ایک ایکسٹراڈنری ہمیں رویہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن کیا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک پبلک آؤٹریج میں، ایک جنرل سینٹیمنٹ میں بدل سکتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ریپ کا الزام یا ریپ سے متعلق کہیں بھی اس کا تعلق جوڑا جائے تو سب اس سے لا تعلقی کر لیں زندگی اور ہیئر آفٹر میں بھی؟ بہت شکریہ علینا. سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا ہے سرگودا کی بچی کے ساتھ، یعنی کہ اس سے زیادہ بھیانک واقعہ کیا ہو سکتا ہے کسی شخص کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ، اور جتنا بھی ہم افسوس کریں اس پہ کم ہے. اور صرف جو ان کی فیملی ہے ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس غم میں. لیکن آبویسلی انسان شرمندہ ہوتا ہے، انسانیت سے شرمندہ ہوتا ہے کہ ایسے حیوان ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہ نہ لحاظ کرتے ہیں کہ دوسرے انسان پہ کیا گزر رہی ہے. اور یہاں تو ایک بچی کا معاملہ تھا. تو میرے خیال سے جو فیلنگز ہیں ہم سب کی وہ ایک جیسی ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اسٹڈیز بھی ہیں اس پر.
جس میں بتایا جاتا ہے کہ پاور ایک وجہ ہے, طاقت, کہ مرد جو ہے وہ اپنی طاقت امپوز کرنا چاہتا ہے کسی فیمیل پر, کسی عورت پر, یہاں تو بچی تھی, یا لسٹ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ مطلب ایک کیا طاقت ہوگی جو امپوز کرنا چاہے گا, کیا ایک بچی سے کسی کو وہ لسٹ ہو سکتی ہے؟ تو اس کو جب آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک حیوانیت ہی ہے, مطلب یہ ایک نارمل مائنڈ سیٹ تو نہیں ہو سکتا کسی شخص کا جو ایسی حرکت کر ڈالے. تو اس پہ تو افسوس ہی ہے ہمیں بہت زیادہ. یہ جو رویہ ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی میں, میرے خیال سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں ایک یہ مائنڈ سیٹ ابھرے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے اور اس طرح کے لوگوں سے آپ نے ایسوسیٹ نہیں کرنا, ان کی فیملی بھی اگر جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی تدفین وہاں پہ نہ ہو, تو میرے خیال سے اس سے تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا. اس سے ایٹ لیسٹ اس جرم, جو بھیانک جرم ہے, اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی. اور یہ نفرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف خواتین میں نہیں ہے, مردوں میں بھی ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک چھوٹی تبدیلی ضرور لے کر آ سکتا ہے ایک مرد کے مائنڈ سیٹ میں, کہ جو بھی اس طریقے کی فیل کرتا ہے یا سوچتا ہے, اس کے خلاف لوگوں کی ٹالرنس زیرو ہے. وہ اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, وہ اس کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے, نہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ فرق ضرور کرے گا. لیکن بہت سارا اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تربیت کرنی ہے ان کی, مردوں کی خاص طور پہ اخلاقی تربیت کرنی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ آپ دیکھیں گے پیڈوفائل جو ہے وہ دنیا بھر میں موجود ہوتے ہیں, ہراس کرتے ہیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, کم سن بچوں کو. تو یہ ایک ایشو ہے, ایک گلوبل ایشو ہے, اور اس کو میرے خیال سے انسانوں کو مل کر ایک حل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے ڈیٹرنس کی, وہ اسٹیٹ نے کریٹ کرنی ہے. اب اس واقعے میں بھی دیکھیں ایک بحث تو یہ چھڑ گئی ہے کہ کیا اس کا جو ملزم تھا اس کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے تھی, یا جو پولیس کا ورژن ہے کہ پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا, سزا اسی طرح سے ہونی چاہیے تھی. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی نہیں کرتا علینا, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ حیوانیت ہے اور لوگ جو ہے رول آف لا پہ نہیں یقین رکھتے, تو اس قسم کا جو واقعہ ہوا جس پہ سب کو افسوس ہے, اور کوئی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ بچ کے جائے, لیکن آپ, میں اور ہر پڑھا لکھا انسان یہ چاہے گا کہ اس کو ایک طریقے سے سزا ہو. جیسے اپنے نور مقدم کیس کی مثال دی نا, وہاں پہ ایک باقاعدہ ٹرائل چلا, اس کو سزا ہوئی. طاقتور شخص تھا, پاورفل شخص تھا, پیسے والا تھا, لیکن پھر بھی سزا ہوئی. زینب قتل کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو بھی تھا کرمنل پروسیس وہ کنٹینیو ہوا اور اس شخص کو سزا ہوئی. یہاں پہ چلیں, ہمیں پتا ہے کہ اس کی تصویر سامنے آ گئی تھی, اور پولیس یہ بھی کہے گی, کوئی ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ یہ ملزم تھا, اور ہم نے تو کوئی جعلی پولیس مقابلہ کیا نہیں, یہ تو پولیس مقابلے مارا گیا ہے. لیکن پھر بھی obviously جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈی این اے ہو, ساری چیزیں ہو, تو وہ ایک بہتر ہوتا ہے تاکہ کسی بھی ایک بے قصور کو سزا نہ ملے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں ہنا پرویز بٹ کو دیکھ رہا تھا آن ایکس, وہ بہت زیادہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, یہی ہونا چاہیے, کیفر کردار تک اسی طرح پہنچانا چاہیے. تو محترمہ سے سوال صرف یہ ہے, آپ تو حکومت وقت میں ہیں, پھر یہ کیوں آپ نے اتنے لاکھوں روپے کی آپ تنخواہیں دیتے ہیں ججز کو, جوڈیشری میں ان کے اسٹاف کو, بند کر دیں اس کو جب آپ سمجھتی ہیں کہ یہی طریقہ ہے. یعنی کہ آپ سوچیں حکومتی رہنما who is close to the power circles in her party, ڈیسیجن میکنگ میں ان کا حصہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے. ایٹ لیسٹ پاور تو ہے, ڈیسیجن میکنگ میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے, اس پوزیشن پر ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کے کلوز ہے, پارٹی لیڈرشپ کے کلوز ہے, اینڈ شی از جسٹیفائنگ اٹ کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح مار رہے ہیں تو اس طرح مار دیں. یعنی کہ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہی نا کہ یہ کوئی پولیس مقابلہ ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہی انجام ہونا چاہیے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا آپ کی سوسائٹی میں, کیا حکمران طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے یہی طریقہ ہے. یعنی کہ آپ گورن کر نہیں سکتے اس ملک کو, آپ چلا نہیں سکتے, آپ جوڈیشل سسٹم بہتر نہیں کر سکتے. تو یہ میرے لیے بڑا افسوسناک ہے. میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہر طرف پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. کوئی اس کو انصاف سمجھے گا, لیکن جب آپ اس طرح ایک لا اینڈ آرڈر کو بالکل ہی ختم کر دیں گے, آپ آئین کو, آپ قانون کو بالکل جو ہے کوئی امپورٹنس نہیں دیں گے, تو پھر شاید جو نیچے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صرف سوال یہ ہے ان لوگوں سے کہ کیا آپ نے ابھی پچھلے اپریل سے لے کر دسمبر 2025 تک کا ٹائم لے لیں تو 900 950 جو ہے, یہ خود سی سی ڈی کا ڈیٹا ہے کہ لوگ جو ہے اس میں پولیس مقابلے میں مارے گئے. کیا کرائم زیرو ہو گیا اس سے؟ کیا آپ نے کنٹرول کر لیا ہے؟ کیا ڈیٹرنس پیدا کر لیا آپ نے؟ اگر کر لی ہوتی تو ایسا واقعات نہیں ہوتا. یہ شخص کو تو خوف کے مارے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے سی سی ڈی والے ٹھوک دیں گے, یا میں کہیں میرے ساتھی مجھے بچانے آئیں گے تو مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا. جی تو نہیں ہوا, ہم نے دیکھا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن کو قانون کے مطابق سزا ملی ہے اس نے بھی ڈیٹرنس نہیں کریٹ کی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اس طرح کی حیوانیت, اس طرح کے لوگ اس سوسائٹی میں رہیں گے اور ہمیں اس کا ڈے ٹو ڈے مقابلہ کرنا ہے. اس کو آپ ڈیٹر نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے, ان کی ذہن سازی کر کے ان کو اس حیوانیت سے شاید دور رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے ابھی ہم بات کریں کہ ایک سوسائٹی اگر آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دے اور اپنے سے ملنا جلنا بند کر دیں ان سے, تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اس سے ضرور فرق پڑے گا. بٹ وی ہوپ کہ ہم بطور انسان اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بھٹی صاحب,
میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گاؤں والوں کا رد عمل تھا اس افسوسناک اور اس ایک بہت ہی دکھ دینے والے حادثہ اسے کہہ لیتے ہیں، کیونکہ واقعی کہتے ہوئے تو مجھے خود شرم آتی ہے. یہ حادثہ ایک سانحہ ہے، اور جو بچی کے ساتھ ہوا، جو جس طرح اس کے خاندان اور جو کچھ بھی، یہاں تو اظہار ہمدردی یا اظہار تعزیت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یہ عجیب و غریب ایک چیز ہے، اس سے بھی بالا تر ہے، اتنا دکھ زیادہ ہے. تو پہلا جو گاؤں والوں کا رد عمل تھا، کمال کا رد عمل تھا. دوسرا جو اس درندے کے گھر والوں کا رد عمل تھا، کمال کا رد عمل تھا. اور جو فوری جزا سزا والا معاملہ ہوا، کمال کا ہوا. اب ایک طرف تو یہ کمال کا رد عمل تھا، دوسری طرف یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ رد عمل کیوں دکھایا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگوں میں کیوں غم و غصہ ہے، یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ اس قبرستان میں نہیں دفنانا، اس میں نہیں دفنانے دیں گے، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا کوئی جنگل ہے؟ کیا کوئی حکومت ہے؟ کیا کوئی آئین ہے؟ کیا کوئی قانون ہے؟ کیا وہ سارے جو بھاشن میں سنتا ہوں اکثر اخلاقی تربیت کے، کردار کے، اور ان کو بدلنا ہے، کیا وہ سارے چلے گئے ہیں اس ملک سے، ہجرت کر گئے ہیں؟ لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو دیکھو، اس رد عمل کو دیکھو، اس رویے کو دیکھو. حکومت وہ سمجھتے ہیں فیل ہو گئی ہے، حکومتی ریٹ نہیں رہی، پولیسنگ نظام فیل ہو گیا ہے، عدلیہ نہیں رہی، جزا سزا کا نظام، جزا اور سزا کے نظام سے اٹھ رہی ہے لوگوں کا اعتبار اور اٹھ رہا ہے اعتماد. یہ جب ڈرو اس وقت سے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں، لوگ خود فیصلے کرنے لگ جائیں. ابھی بھی وقت ہے. اب میڈم شیخ، میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے اور قابل احترام دوستوں کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نصاب میں یہ سب چیزیں شامل کرنی چاہیے اویئرنیس کے لیے. میں سنتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے. ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے، ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں معاشرے میں شعور و آگاہی پیدا کرنی چاہیے، معاشرتی رویے بدلنے چاہیے، حکومتی رویے بدلنے چاہیے. کشکول لے کر حکومت کے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ اے میری پیاری حکومت رویہ بدل. ہمیں اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں پولیس کا نظام بہتر کرنا چاہیے، ہمیں عدالتی نظام بہتر کرنا چاہیے، ہمیں کنوکشن ریٹ کو بڑھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. یا اس کے علاوہ بہت دفعہ یہ سارے بھاشن میں سنتا رہتا ہوں، مجھے احترام ہے ان سارے بھاشنوں کا. اگر آج کے دور میں کوئی ہوائی جہاز کو چھوڑ کر، کوئی جدید چیزوں کو چھوڑ کر پیدل حج پہ جانا چاہتا ہے تو روس کی مرضی ہے، چلا جائے. اگر یہ سارے لمبے رستے آپ نے اپنانے، اپنا لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال میں لیکن یہی اس ٹائپ کے درندوں کے لیے یہی سزا ہونی چاہیے جو اس کو ملی تھی. اور کون کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا؟ اعداد و شمار دیکھ لیں چاروں صوبوں کے، پنجاب کے بھی دیکھ لیں اور باقی صوبوں کے بھی دیکھ لیں. مجھے بڑا اعتراضات ہیں پنجاب کی گورننس اور پرفارمنس پر، لیکن اس حوالے سے دیکھ لیں. کیا کہتے ہیں سر؟ اعداد و شمار ہم سے شیئر کیجئے گا. جی میں اگلے پروگرام میں شیئر کر لوں گا، میرے پاس بھی اس وقت نہیں ہے. تو نہیں، ابھی آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا نا. اعداد و شمار دیکھ لیں، میں وہ اس کے حق میں لاؤں گا اعداد و شمار کے دوسرے صوبوں سے بہتر پچھلے آپ ایک سال کا. اچھا، یہ ابھی والی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ اعداد و شمار کے بغیر، کیونکہ ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے جس کا حوالہ بھی دیا محمل نے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کنوکشن ریٹ زیادہ ہونے سے فرق پڑا ہے. جی ان کی مہربانی، مجھے نہیں بلیو ان کی این جی اوز پر اور این جی اوز کی رپورٹوں پر، میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتا. تو پھر آپ کون سے اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں سر؟ جی میں اعداد و شمار آپ کو لے کے آؤں گا. کیا اتنی جلدی ہے؟ میں نے آپ سے کہہ دیا اگلا سر. آپ نے ایک جملہ کہا نا، میں تو اس کے پیچھے وقت، اور میں اگر یہ بول رہا ہوں کہ اعداد و شمار بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہوا میں تو نہیں بات کر رہا نا، میں اسی لیے پاس کچھ ہوگا. تو وہ یہ این جی اوز کے علاوہ بھی دنیا اس پوری ایک کائنات ہے. حوالہ دے دیں سر کون سے ہیں، کیونکہ ابھی آپ سے کاؤنٹر کویسچن ہوگا. میں نے کہا پہلے یہاں پہ پوچھ لیں. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا کہ اگلا پروگرام رکھ لیجئے گا، اعداد و شمار لے آئیں گے، بات کر لیں گے. اچھا چلے اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کریں بھٹی صاحب. جی تو بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں، سرگودا میں 7 سالہ بچی، آپ اندازہ کریں فیصل آباد میں 8 سالہ بچہ، اور کراچی میں 3 سالہ بچی.
یہ ایک کے بعد ایک سیریز ہے. اور جو یہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں, میں ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ سارے ہی ٹھیک ہوئے ہوں گے, لیکن جو کچھ ٹائپس ایسی ہیں جو جن سے یہ 3 سالہ بچی کلثوم بھی جن سے محفوظ نہیں ہے, جن سے یہ 7 سالہ بچی محفوظ نہیں ہے, جن سے 8 سالہ بچہ محفوظ نہیں ہے. آپ ان بچیوں کے مجرموں کو انسان سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق ہونے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ایف آئی آر, تھانے, کچہری, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک سارے مرحلے ہمارے آگے بھگتنے چاہیے, اور وہ ماں وہ باپ جن کے 3 سال اور 6 سال اور 7 سال کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی بھگتیں, وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں, وہ بھی ان کو روز دیکھیں؟ ان مجرموں کو بھی آپ انسان سمجھتے ہیں؟ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ 100 ایسے درندوں کو موجودہ جزا سزا کے نظام کے مراحل سے گزارا جائے گا تو سب کو سزا مل جائے گی, یا 50 کو بھی مل جائے گی, یا 25 کو بھی مل جائے گی, تو یہ آپ کی رائے ہے, مجھے احترام ہے, خوش فہمی ہے, اس خوش فہمیوں کے جنگلوں میں زندہ رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں جس معاشرے میں 3 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں, اس معاشرے کے لیے تربیتی کورس ہونے چاہیے, اس معاشرے میں چور دروازوں والے, سوشل پریشر والے, قدم قدم پر ایف آئی آریں اور ضمنیوں والے قانونی رستے استعمال کرنے چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس ماں باپ اس اتنے بڑے حادثے سے گزرا ہے اور وہ اگلے 10-15 سال پیسے بھی خرچے اور عدالتوں اور کچہریوں کے دھکے بھی کھائے, تو سبحان اللہ جی, آپ کی مجھے رائے کا احترام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے مجرموں کا یہی انجام ہونا چاہیے, اور یہی انجام ہوگا تو آگے چل کر چیزیں مزید بہتر ہوں گی. یہ موجود ہوتے ہیں, یورپ میں بھی موجود ہوں گے, امریکہ میں بھی ہوگے, برطانیہ میں بھی ہوگے, لیکن وہاں ایک نظام ہے. بہرحال ہمارے ہاں پولیسنگ نظام آپ کے سامنے, عدلیہ آپ کے سامنے, سوشل پریشر آپ کے سامنے, جو جتنے لوگ تھانوں میں پہنچتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک اس کا واحد حل ہے اس ٹائپ کے مجرموں کا, اور یہی حل اپنانا چاہیے جب تک ہم باقی یہ سارا اپنا نظام بہتر نہیں کر لیتے. مظہر عباس صاحب, آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, یہ بظاہر ایک عوامی رد عمل ہے, جو مطلب لوگوں کا ریجیکٹ کرنا اس چیز کو, اس کے دونوں آپ نقطے اٹھا سکتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اسی نے کیا تھا اور اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اگین وہی بات ہے کہ آپ کے یہاں جو سزائیں ہوتی ہیں, جو مقدمات چلتے ہیں, اس میں سالوں لگ جاتے ہیں اور پھر بھی انصاف نہیں ملتا. ہم نے دیکھا کہ 15 20 سال بعد بھی مقدمے میں جو ہے یا تو بری ہو جاتے ہیں لوگ. اس میں حالانکہ حال ہی میں ایک کیس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ سے بری ہوئے, تو ان کی فیملی کا کیا رد عمل تھا. تو یہ جو ایک رد عمل ہے, یہ تو ایک نیچرل رد عمل ہے, جو کہ آپ ایک ظاہر سرگودا میں جو واقعہ ہوا, اب فرض کریں جو کراچی کی ابھی بھٹی صاحب ذکر کر رہے تھے, کراچی میں جو 3 سال کی بچی کے ساتھ ہوا, خود پولیس سرجن جو تھی ان کا بیان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ بھیانک جو ہے کیس نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ دیکھیے, یہ ساری چیزیں آپ یہ کہیں کہ جی اسی طرح کا رد عمل سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ سوسائٹی کو ایک انارکی کی طرف لے جاتے ہیں. چیز یہ ہے کہ جب یہ ہم وہ کرنے لگے, آپ کو بیسکلی آپ کا ظاہر ہے کرمنل جسٹس سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, آپ کا پولیس سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ایون اگر آپ فرض کریں یہ پکڑا جاتا اور اس کو سزا ہو جاتی, تو آپ کا جیل کا جو سسٹم ہے, میں تو ابھی کچھ دنوں پہلے کراچی سینٹرل جیل کا وزٹ کر کے آیا تھا. آپ سوچیں کہ 2400 وہاں پریزنرز کی گنجائش ہے اور 8,500 لوگ وہاں اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ایک بیرک میں 200-250 قیدی انڈر ٹرائل مائنر کیسز کے. میں نے وہ جو ریفارم ہے جیلز کی وہ ایک الگ ٹاپک, یا پھر ذاتی جو ریفارم ہے قیدیوں کی وہ ایک الگ ٹاپک. لیکن سر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سزا ہم نے دیکھ لی, ہم نے جوڈیشل سسٹم میں رہ کر دیکھ لیا. پھر ایک اور لوگ جس کی ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے تھے, ایک ماورائے سسٹم, ماورائے قانون, ماورائے عدالت سسٹم انکاؤنٹرز کی شکل میں, اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا, جرائم میں کمی نہیں آئی. سوسائٹی کا کولیپس ہے نا یہ, معاشرے کا کولیپس ہے نا یہ, کہ مجھے کہیں بھی کوئی جسٹس نظر نہیں آ رہی, تو میں کیا کروں گا, میرا کیا رد عمل ہوگا.
جب مجھے انصاف ہی کہیں نہیں مل رہا، نہ تھانے میں انصاف مل رہا ہے، نہ مجھے کورٹ میں انصاف مل رہا ہے، مجھے جس طریقے سے، تو میں پھر ریئیکٹ کرتا ہوں نا، پھر میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. انٹالرنس جو ہے آلویز لیڈ ٹو وائلنس. تو یہ جو ماورائے عدالت قتل ہے نا، ہم نے اس شہر سے زیادہ ماورائے عدالت قتل تو کسی نے نہیں دیکھے نا. اس شہر سے زیادہ بوری بند لاشیں تو کسی نے نہیں دیکھی نا. اس شہر میں جس طرح پولیس والوں کو مارا گیا وہ تو کسی ہزاروں کی تعداد میں جس شہر میں بوری بند لاشیں، ماورائے عدالت قتل، پولیس والوں کے قتل. پنجاب میں اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے اس زمانے میں ماورائے عدالت قتل ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں. تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیا کرائمز کم ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. آپ جرائم کو جتنا چھپاتے چلے جائیں، لیکن اگر 900,000 ایک سال میں لوگ ماورائے عدالت مارے جاتے ہیں تو پھر اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ جرائم پہ قابو نہیں پا رہے. آپ کیا عدالتوں میں سالوں، اب کیوں نہیں مائنر کیسز کو آپ ریزالو کرتے، ان کو رہا کر دیتے؟ جب وہ ہارڈن کرمنلز کے ساتھ رہیں گے تو یہی کیسز جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں پھر لوگ اس پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہی ان کا حل ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ پکڑ کے مار دیتے ہیں، کسی کو جلا دیتے ہیں، چاہے وہ اس کا قصور ہو یا نہ ہو. لیکن تو یہ جو رد عمل نظر آتا ہے ہمیں، اس کا بنیادی جو ہمیں پس منظر نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا معاشرہ کولیپس ہو گیا ہے، آپ کا عدالتی نظام کولیپس ہو گیا ہے، آپ کا پولیس سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، اور ہم بحیثیت قوم کولیپس ہو گئے ہیں. لہذا جس کا جو مسئلہ جو اس کو سمجھ آتا ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بچی کا قتل ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، تو وہ اس کے ملزم کو اگر مار دیا جاتا ہے، چاہے وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس ملزم پہ کوئی جو الزام تھا وہ درست تھا یا نہیں، یا کسی اور ملزم پہ، لیکن پھر لوگ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کو بلیم نہ کریں، کیونکہ وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم معاشرے کو اس مقام تک لے آئے ہیں. اوکے، اچھا چلیں، آپ نے یہ تو ایک بات کر دی نا، لیکن یہ جو سرگودا کے ملزم کے ساتھ اس کے گھر والوں نے اس کی باڈی سے لا تعلقی کی، اس سے لا تعلقی تدفین سے انکار ہوا، یہ رجحان آپ کے خیال میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی ٹالرنس کم ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے، نہیں، اس میں دونوں میں فرق ہے. ایک ہے محلے والوں کا ریئیکشن اور ایک ہے خود اس کے گھر والوں کا ریئیکشن. اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ گھر والوں اس بچے کا، اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ، ملزم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں فیملی نے اس کو ریجیکٹ کیا، کیوں فیملی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیز کو. تو یہ اس پر میں نہیں اس وقت کہہ سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس فیملی کی کیا گریونسز، یا اس فیملی نے غصے کا اظہار کیا. کہ ابھی اس معاملے کے اوپر اس نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا کہ آیا یہ رویے بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے، اور اس سے کوئی ڈیٹرنس ہو یا کمی آ سکتی ہے ایسے واقعات میں یا نہیں آ سکتی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم سرگودا مبینہ طور پر جو بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ملزم سے جو اس کے والدین نے بھی، اس کے گھر والوں نے بھی، اور اہل علاقہ نے، مقامی لوگوں نے اس کی تدفین نہیں ہونے دی، اس سے اظہار لا تعلقی کیا. اس رویے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور بڑی ڈائیورس ہمیں خیالات ملے ہیں بریک سے پہلے اپنے پینلسٹ کے. مہمل، آپ سے یہ راؤنڈ شروع کرنا چاہوں گی. مجھے ذرا یہ بتائیں، جہاں ابھی آپ نے بھی بات کی، بھٹی صاحب نے ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کیا، بٹ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹرنس کی اس طرح کے واقعات میں، تو زیادہ ریاکشنز غصے ہوتے ہیں یا ہم واقعی میں حقیقی انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے رینا، جب بھی کوئی ہینس کرائم اس قسم کا خوفناک قسم کا جو ہے وہ جرم ہوگا، تو ظاہری بات ہے ایون سوسائٹی کا بھی اور فیملی پہ تو جو کر گزر رہا ہوتا ہے ان کا بھی دل تو کرے گا کہ کوئی ایسی سزا ملے کہ وہ کہ جو انہیں لگے کہ جی یہ ہے جسٹس. لیکن قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی موب جسٹس یا یہ کوئک جسٹس یا یہ سوئفٹ جسٹس، یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں، کیونکہ ہم کوئی جنگل کا قانون تو ادھر ہے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کنوکشنز کم بھی ہیں تو اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہ آفیشیل ڈیٹا تھا بائی دی وے علینا، یہ آفیشیل رپورٹ تھی، کسی این جی او کی رپورٹ نہیں تھی جو یہ سندھ کی تھی. تو میں نے کہا وہ بھی بتا دو. اب دیکھیں علینا، آپ مجھے نور مقدم کے کیا پیرنٹس کو غصہ نہیں آیا ہوگا، انہیں نہیں پتا ظاہر جعفر نے ان کی بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے اس کو تشدد کر کے جس طریقے سے اس کا قتل کیا. کیا اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا تو وہ جسٹس ہوتا؟
وہ بالکل جسٹس نہ ہوتا. اس کا ابھی مقدمہ بھی چل رہا ہے اور اس کو سزا بھی ہوگی اور اس کو سزا ہوگی بھی, یعنی کہ وہ اس کی جو بھی سارے جو اپیلز کے ہوتے ہیں وہ سارا اس کے بعد اس کو سزا ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ علینا یہ جب ماورا عدالت اور اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ جو پاکستانی آسٹریلین بچی تھی جو 8-9 سال کی جو ابھی واقعہ ہوا ہے, تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹریگر ہیپی پولیس ہوتی ہے نا اس کو بس ہوتا ہے کہ بس ہم نے مارنا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے آگے کون ہے. تو اس لیے یہ بالکل ہمیں اس چیز کی, وہ کوئی لا میکرز ہوں, وہ کوئی اوپینین میکرز ہو, وہ کوئی بھی ہو, اس چیز کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. آئی نو اٹس ویری ٹریجک کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, آپ شہزاد سے پوچھے اس نے جب سیگمنٹس کیے تھے CCD کے اوپر تو اس کو کامنٹس کیا آئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہی تھے کہ ایک اچھا کام کر رہی ہے تو پولیس تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. یہ سوسائٹی ہماری یہی سوچتی ہے انفارچونیٹلی, لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ ہم واقعی حیوانیت یا جنگل کے قانون کے اندر نہیں رہتے. دیر آر پراپر لاز. سندھ پولیس نے جو ان کا ڈیٹا یعنی کہ کنوکشن ریٹ اگر 5 سے 22% ہوا ہے تو وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کوئی ریگولیشن اور چیزیں فالو کی ہیں, انہوں نے ایک میتھڈ پورا فالو کیا. تو اگر, اور یہ ابھی بھی کم ہے, بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, تو باقی پولیس ڈپارٹمنٹس بھی اگر یہ کر لے, خالی ریپ کیسز نہیں, باقی بھی جس طرح یعنی مرڈر ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں رہتی ہیں, تو کنوکشن اس سے بڑھیں گی. تو آپ دیر آر لاز, آپ لاز فالو کریں, امپلیمنٹ کریں, وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا معاشرتی رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے. وی کین ناٹ کنڈون ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. شہزاد کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں جب وہ اس قسم کا خوفناک جرم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ کانسیکوینسز کا سوچتے بھی ہیں کہ کیا اگر میں نے یہ جرم کیا تو اس کے بعد مجھے قانون کے مطابق سزا ہوگی, پھانسی مل جائے گی, یا مجھے کوئی CCD والے مار دیں گے, یا میرا کوئی سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. کیا وہ سوچتے بھی ہوں گے یا نہیں سوچتے ہوں گے؟ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی چور ڈاکو ہوگا, کوئی آپ کو موبائل چھیننے آ رہا ہے یا کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, وہ تو سوچتا ہوگا کانسیکوینسز, کیونکہ وہ ایسا, یعنی آپ اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جرم ہے ریپ کا, یہ ریج اور امپلس کے اوپر ہے, بیسکلی امپلسیو کرائم ہے. اور میرے خیال سے اس کے لیے, اس شخص کے لیے میٹر نہیں کرتا, اس کو پتا نہیں ہے کہ یار مجھے اگر مار دیا جائے گا, یا اس کو پتا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق بھی سزا ہو جائے گی, تب بھی شاید وہ یہ جرم کرنے سے رکے نا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کا مائنڈ سیٹ جان سکوں کہ کیا ہوگا, کیونکہ بہت ہی خوفناک اور گھٹیا قسم کا یہ جرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, چور ڈکیت تو پھر بھی سوچتا ہوگا یار چوری کرتے مارا نہ جاؤں, خاموں کا فائدہ کیا ہوگا, مال میں لوٹنے گیا اور اس میں میری جان چلی جائے گی. لیکن جو اس قسم کا جرم کر رہا ہوگا, نہ اس کو خدا کا خوف ہے, نہ میرے خیال سے انسانیت کا خوف ہے, نہ کسی قانون کا خوف ہے. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. دوسری بات دیکھیں, جب میں یہ بار بار بات کرتا ہوں کہ یار آپ نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت سزا دینی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہم ایزی وے آؤٹ دے رہے ہیں نا حکومتوں کو اور پولیس کو کہ ٹھیک ہے یار آپ کو لگے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے, اس کو مار دو. کیا یہ ہم سسٹم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایزی وے آؤٹ, یا ہم اپنے سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے, کوئی ایک مثال دے دے نا. ہم مسلمان ہیں, کیا اسلامی معاشرہ اس بنیاد پہ چلتا تھا کہ کسی پہ اگر واضح شک بھی ہے تو اس کو سزا دے دو وہیں پر, یا پراپر ایک سسٹم تھا آپ کا کہ قاضی کے ساتھ بیٹھ کے آپ باقاعدہ سنیں گے اس کو, ملزم کو, اور پھر سزا دیں گے؟ یا دنیا میں کوئی ملک اٹھا لیں, کسی ملک میں اس بات کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہینیس کرائم ہے, اس پہ تو آپ گولی مار دیں وہیں پر؟ مطلب ہم جن ملکوں میں جانتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے, کہیں پہ بادشاہت ہو, کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو. افغانستان کا جو نیا قانون ہے جو سملر شکیں رکھتا ہے, اس کی ہم نے کتنی سرزنش کی تھی اسی پینل پہ بیٹھ کے. فار دا سیک آف, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو سسٹم ہوتا ہے نا جس کے تحت آپ چلے, وہ شاید ماڈرن عدالتی نظام نہ ہو, کوئی قاضی کا سسٹم ہو یا کوئی اور پنچایت کا سسٹم ہو, لیکن کوئی نہ کوئی تو ہیئرنگ ہوتی ہوگی نا. تو میرے خیال سے اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی حکومتوں کو, اپنی پولیس کو, اپنی جوڈیشری کو اس چیز پر زور دینا چاہیے کہ بھائی آپ کے لیے ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. اگر آپ حکومت سنبھالتے ہیں, اگر آپ یہ بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں, پرکس اٹھاتے ہیں, تو آپ اس سسٹم کو بہتر کریں. اور اگر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو بہت سے لوگ ہیں علینا جو کہ اس کو مس یوز کریں گے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا, CCD کی اپنی FIR ہے اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ ایکسٹورشن کے تحت پیسہ بنانا چاہ رہے تھے, کیونکہ لوگوں کو خوف ہے کہ مار دیں گے تو پیسہ کمانا چاہ رہے تھے. CCD نے FIR کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کوئی بے قصور نہ مرے, یہ کہتے ہیں نا کہ یار قصوروار چھوٹ جائے بے قصور نہ مرے. نارمل جوڈیشل سسٹم ہے, اسلام میں بھی یہی ہے کہ قصوروار جو ہے وہ بے شک چھوٹ جائے لیکن بے قصور کوئی نہ پکڑا جائے. جی تو یہی ایک بنیاد ہے نا سسٹم کی. تو آپ جب بھٹی صاحب جیسے لوگ معذرت کے ساتھ جب یہ آ کے پریچ کریں گے کہ یار اس کرائم کے لیے یہ ہونا چاہیے, کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا نہیں فلاں کرائم کے لیے اس قسم کی سزا ہونی چاہیے, تو کہاں قانون رہے گا؟ میرے خیال سے ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے, ہم پولیس کو, جوڈیشل سسٹم کو, حکمران طبقے کو ایزی وے آؤٹ نہ دیں.
जब आप बैठते हैं ताकतवर कुर्सी पे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम को बेहतर बनाएं। Make sense. और अगर 100 लोगों ने गुनाह किया है तो 100 में से 100 को सजा मिले, लेकिन दुरुस्त तरीके से मिले। हमें इस पर पुश करना चाहिए कि सिस्टम बेहतर करे, ना कि भट्टी साहब के कहने से, ना कि अगर नहीं है तो बाहर तो बिल्कुल पूरा सिस्टम ही करते हैं। भट्टी साहब का आर्गुमेंट ले लेते हैं इसके ऊपर। 50 साल से ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं एक जुमला, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन ठीक है कि 50 साल से हम ये बात करें, फर्क तो नहीं पड़ता, ये फ्रस्ट्रेशन उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जोर तो इसी पे देना है ना। हर बंदा अपनी राय तो नहीं वहां पे इंपोज कर सकता कि फलाने क्राइम के लिए ये होना चाहिए। और मैं कहता हूं चले ठीक है, मान लिए आर्ग्यूमेंट, मैंने लास्ट प्रोग्राम में डेटा शेयर किया था, 1997 से पंजाब में हो रहा है ये मावरा अदालत कत्ल कह लें, आप पुलिस मुकाबले कह लें, क्या फिर भी इस बच्ची के साथ ये वाकया नहीं हुआ? या तो आप बता दें कि यार हमने पिछले 30 साल से ये पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी और अब देखें किसी का बस नहीं चलता कि वो इस तरह का क्राइम कर सके। क्योंकि आज भी जब आप यूएई वगैरह के किस्से सुनते हैं दुबई के, आपको पता है ना, गाड़ी खुली छोड़ दें, गाड़ी के ऊपर मोबाइल रख के चले जाए, कोई नहीं लेता, कोई नहीं हाथ लगाएगा। या तो आप कहें कि हाँ ठीक है 30 साल में हमने इसको, हमें रिजल्ट मिले हैं या कमी आई है, उसके रिजल्ट मिले तो फिर हम उससे कायल हो जाएंगे। रिजल्ट में नहीं मिल रहा है आपको, बल्कि ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि कहीं इस तरह की चीजें मिसयूज ना हो। भट्टी साहब से एग्जैक्टली यही बात की थी। भट्टी साहब के मुताबिक उनके पास अपने जो ओपिनियन है उससे मुतल्लिक डेटा मौजूद है। भट्टी साहब। मैडम शेख, 3-4 बातें हुई हैं। पहली बात, मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि कोई हुकूमत को इजी वे आउट हम देना चाहिए, या आपको कवानीन फॉलो नहीं करने चाहिए, या पुलिस अदलिया का निज़ाम ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, और आपने अपने सारे जो आपका कानून मौजूद है, जो क्रिमिनल कानून मौजूद है, जो बाकी सारे कवानीन मौजूद हैं, इतने कवानीन हैं, इतनी अदालतें हैं, इतनी पुलिस है, रिजल्ट नतीजा। अभी शहजाद साहब ने कहा कि इस्लामी मुआशरे की मिसाल हम दे सकते हैं, हम देने योग्य हैं इस्लामी मुआशरों की मिसालें। क्या वहां एक नूर मुकद्दम इंसाफ के लिए 9 साल या 8-9 साल वो चलता रहा, मुकदमा चलता रहता है। कितनी नूर मुकदमों को अभी तक आप इंसाफ दिला सके हैं? एक को इस्लामाबाद में थे, उनके वालिदैन वो ताकतवर थे, बेहतर थे, इस मीडिया का प्रेशर था और बाकी सारा इस तरह हो गया। कितने जाहिर जाफर हैं जो छूट गए हैं? कितने, आप किस तरह की बातें करते हैं कि आप वो इस्लामी मुआशरे में ऐसी बात थी फलाने में, वहां कोई 11 साल का केस चलता है और वहां कदम कदम पर जिमनियां लिखी जाती हैं, निकाला जाता है, सोशल प्रेशर पड़ता है कि ये इस तरह लोग फारिग हो जाते हैं। वहां काजी हुआ करते थे, वहां का एक निजाम हुआ करता था, वहां का गवाह किसी की मजाल होती थी, कोई झूठी गवाही आके दे दे। शहजाद ने एग्जैक्टली यही कहा है। मुझे बात कंप्लीट नहीं, एक सेकंड ना, एक लुकमा ले लें। ये एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं कि आप निजाम को बेहतर करने के ऊपर बात करें ना, आप तो कह रहे हैं निजाम पूरा खत्म कर दें। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, इसके बाद सवाल कर लीजिएगा मैडम शेख। तो वो एक इस्लामी मुआशरा था, उसमें एक इस्लामी वो अदालत थी, उनके काजियों के भी एक मोतबर होते थे, उन पे लोग आंखें बंद करके एतबार करते थे, पूरा निजाम था। अपना निजाम तो देखें, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, ताकतवर के लिए और कानून, बेबस के लिए और कानून, थानों में और कानून। रात को आप जा सकती है, आपकी कोई खातून या मेरी बेटी रात को थाने में FIR करवाने के लिए, उसकी FIR हो जाएगी। कितना बेहतर करना है, कितने भाषण देने हैं आपने, कितने इन लोगों को, एक जो 3 साल की बच्ची की इज्जत जिस दरिंदे से महफूज ना हो, उसके लिए आप भाषण है कि इसको पहले सेशन कोर्ट में ले जाओ, फिर हाई कोर्ट में ले जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, फिर इसको सजा दिलवाओ कि 12 साल बाद, और 12 साल उसका माँ बाप दोनों उसका मुंह देखते रहे, इन जजों का और इन पुलिस वालों का। और भट्टी साहब, लेकिन मुतबादिल ये है, एक सेकंड, एक तो हम सिर्फ सजाओं पे नहीं बात कर रहे हैं, हम इसीलिए बात प्रिवेंशन की जब करते हैं या रोकथाम की करते हैं तो हम बात करते हैं माशरती रवैयों के ऊपर भी, और इसी के ऊपर आज पूरा का पूरी बात हमने यह सेशन रखा है। दूसरी एक चीज़ ये ज़रूर बताइएगा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि XYZ किसी के ऊपर भी, लेट्स से किसी की बच्ची के साथ या किसी के साथ कोई जुर्म होता है, वो कहे, उसको शक हो कि इरशाद भट्टी साहब ने किया है, वो आए और भट्टी साहब को उड़ा दे बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी उस पे, और सब कुछ ठीक हो जाए? क्या ये इंसाफ होगा या ये सिर्फ गुस्सा निकालना होगा? और अगर एक मैडम शेख एक ने जो
पता चला है कि मैडम शेख जुर्म करके नहीं ये भट्टी साहब ये तफरीक फिर मुझे क्या पता, भट्टी साहब वहां से गुजरे थे हाइपोथेटिकली, भट्टी साहब वहां पास खड़े थे, वहां से गुजरे थे, मुझे तो भट्टी साहब पे शक है, मैंने तो भट्टी साहब को उड़ा दिया। मैं सुन लिया, समझ लिया आपका, मैंने तो उड़ा दिया। दूसरी कलीना फारूक शेख नामी खातून है, वो जो उसने जुर्म किया है, बड़ा हीनियस किस्म का जुर्म किया है और उस ताकतवर है और या उसके पास वसाइल हैं जो उसके मुकाबले में आगे बंदे हैं, वो नहीं ताकतवर, तो उसने जमानत करवा ली है और जमानत करवा के घर बैठ के ये बाकी प्रेशर डलवाया है और उसके बाद चंद सालों बाद सुलह सफाई हो गई है। फिर मुझे बताएं, ज़िम्नियों में निकल गई हैं। देखिए 95 में जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से एक मीटिंग हुई, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऑन रिकॉर्ड उस वक्त के आईजी अफजल शबीरी साहब थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको एक ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर ना बनाएं इसको, अगर कोई ऐसा वाक़या होता है उसमें हो जाती है तो अलग बात है। किसको ऑफिशियल और उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एक्स्ट्रा 95 में जो बहुत ज़्यादा हुई थी, उसका उन्होंने कहा कि इसका रिज़ल्ट ये होगा, जब आप इसे एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाएंगे तो हर पुलिस वाले के हाथ में एक हथियार दे देंगे आप, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाकायदा लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, अखबारों में उनकी जो खबरें लगवाई जाती थी कि वांटेड हैं, उसके बाद उन पे रकम रखवाई जाती थी और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया जाता था। मैंने उन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की रिपोर्ट्स देखी हैं जुडिशियल, और उसमें एक रिपोर्ट एक हमारे प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब के सदर के भाई थे जिनको एक्स्ट्रा जुडिशियली मारा गया, और वो कहीं बाहर के मुल्क से आ रहे थे उनको, और मैंने जब उनकी रिपोर्ट जाके जुडिशियल कमीशन की देखी तो उसमें लिखा था ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अभी आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा वो फुटेज जिसमें एक सरकारी एहलकार ने बाकायदा एक लड़के को पॉइंट ब्लैंक मारा था उसको, और उसके बाकायदा उसकी वीडियो भी चली थी, उसमें भी लिखा था कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो जब आप एक ब्लैंकेट पॉलिसी दे देते हैं, मुझे क्या पता 900 लोग जो मारे गए हैं उनका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। देखिए, आप जब एक ब्लैंकेट किसी को दे देते हैं इस तरह का अप्रोच, यहाँ बहुत से केसेस हुए हैं, और उसका रद्दमल क्या हुआ? उसका रद्दमल ये हुआ कि यहाँ 200-250 पुलिस वाले भी फिर मारे गए। ठीक है। उसमें तो जब आप इस तरह की स्टेट पॉलिसी बना देते हैं तो उसके रिजल्ट अल्टीमेटली जराइम की कमी में नहीं आते। ठीक। उसमें इससे जराइम ख़त्म नहीं होते, ठीक है, ना कम होते हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम को आप रिजॉल्व करें, जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत या रियासत या जुडिशरी करने को तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप सब सज़ाओं की बात कर रहे हैं। सज़ाएं यकीनन जुर्म को रोकने के लिए एक बहुत अहम पहलू, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में इसके अलावा भी बहुत सी और चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है जराइम को रोकने के लिए, ख़ासकर रेप जैसे जराइम जिनका ताल्लुक नफ्सियात से होता है, उनको रोकने के लिए, उनके सद्देबाब के लिए, उनमें कमी लाने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ अप्रोचेज़ में से एक लोगों के रवैये, सोसाइटी की सोच, उनकी जहनीत को तब्दील करना भी होता है, जो आज के हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन की काविश थी कि किस तरह से इन जराइम, रेप जैसे जराइम को रोकने के लिए हमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे तंग नज़र माशरों को वुसअत देने की, इन जराइम से मुतल्लिक लोगों में अनअपोलोजेटिक अप्रोच परवान चढ़ाने की, आगाही देने की ज़रूरत है, और ये जराइम रोकने के लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। मज़र अब्बास साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि मेयर कराची ने आज ऐलान किया है कि कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन पहली बार पानी चोरी रोकने के लिए एक अपना पुलिस स्टेशन कायम कर रही है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें इमारत लॉकअप वगैरह तामीर किए जा चुके हैं। आप ये बताएं कि सर ये जो इक़दाम है इससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या पानी की चोरी और दीगर मामलात ज़िम्न में रुक पाएंगे इससे? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अगर ख़ुद वाटर बोर्ड के लाइनमैन वगैरह इस सारे में इन्वॉल्व हैं, एक तो पहली चीज़ ये कि एक पुलिस स्टेशन क्या करेगा। दूसरी बात, जनरली हमारे यहाँ यही रवैया रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे पानी की चोरी रुकेगी। पहली चीज़ तो ये कि पानी नहीं आता तो चोरी कहाँ से होगी,
آپ کے تو نلکوں میں ہی پانی نہیں آتا. مجھے البتہ میئر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سال بھر میں نلکوں میں سے پانی آ جائے گا. تو اب مجھے انتظار ہے کہ وہ 2026 میں آئے گا, 2027 میں آئے گا نلکوں میں پانی. پہلی چیز یہ کہ ٹینکرز کے جو پورا ایک سلسلہ ہے, اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ٹینکر سے پانی آتا ہے اور نلکوں میں پانی نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ جو آپ کی پانی کی پائپ لائن ہے جب بھی ٹوٹتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے پانی نہ آیا ہو. اس کا مطلب ہے پانی کی چوری جس میسو انداز میں ہو رہی ہے وہ کسی بھی طریقے سے واٹر بورڈ کے لوگوں کے امپلائیز کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے اس میں. تو کیا واٹر بورڈ کے امپلائیز کے خلاف اس طریقے سے میسو کارروائی ہو پائے گی؟ اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں انوالوڈ. تو دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, اگلے 3 مہینے میں کیا رزلٹ آتا ہے اس کا. اور ایک اقدام ضرور وہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے اس کے کوئی بہت زیادہ مجھے ہوپ فل نہیں ہوں کہ اس کے بہت زیادہ مثبت نتائج آئیں گے. اگر آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پانی کی سچویشن بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے شہری ان کی اس بات کو سپورٹ کریں گے اور بھی کہیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میاں صاحب. محمل, ایران امریکہ معاہدے کے بعد یہ تاثر ابھر آیا ہے کہ پاکستان نے سفارتی میدان میں بڑی کامیابی حاصل کی اور نئی دلی پیچھے رہ گیا. کیا یہ محض وار پرسیپشن ہے یا بھارت کی علاقائی ریلیونس کے بارے میں واقعی کچھ بدل رہا ہے؟ دیکھیے لینا, ویسے تو آبویسلی انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو اکنامکلی اور باقی چیزوں کی وجہ سے اس کی سگنیفیکنس ضرور ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب پچھلے سال پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد سے انڈیا کی جو ہے ہم نے ایک ریلیونس اور ایک ڈپلومیٹک ڈکلائن اور آئسولیشن بھی ہم نے دیکھی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ مودی رژیم کی اپنی پالیسیز ہیں. کیونکہ آپ ابھی دیکھ لیں لینا, یہ جو ایران امریکہ جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جو مسلط ہوئی تھی ایران کے اوپر, اس کے اندر انڈیا نے کیا کیا, حالانکہ ان کے ہسٹورک ٹائز ہیں ایران کے ساتھ, بہت پرانے ٹائز ہیں ان کے ایران کے ساتھ, لیکن انہوں نے کیا کیا, اسرائیل وزٹ کیا جاتا ہے, مودی وزٹ کرتے ہیں چند دن پہلے اس جنگ سے, جہاں پر ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر رژیم چینج کے لیے کوشش ہوگی, یعنی کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بارے میں, پلان کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے. اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتے. جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو کوئی ان کی طرف سے بیان نہیں آتا, تو انہوں نے ایک سائڈ پک کی اسرائیل اور امریکہ کی, لیکن اینڈ کے اوپر کیا ہوا کہ ساری دنیا کو نظر آ گیا. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ بھی ہے کہ اب اس کا ہمارا جو ریلیونس کی آپ بات کریں, آلریڈی ہماری سعودی عربیہ سے ڈیفینس ڈیل ہے, ابھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں خبریں کہ پاکستان, ٹرکی, قطر وغیرہ بھی جو ہے مل کر ایک اس طرح کی سیکیورٹی الائنس کی بات کریں. پھر گلف اور ایران سمٹ کی بات ہو رہی کہ شاید سعودی عربیہ اس کو ہوسٹ کرے. ابھی تو رپورٹس ہیں, ظاہر ہے ابھی تو انیشیل رپورٹس ہیں, ہمیں نہیں پتا آگے جا کے آتا ہے. اس کے اندر بھی سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کے اندر بھی جہاں چین کا ہاتھ تھا, پاکستان کا بھی بہت کلیدی کردار, اور خاص طور پہ اس جنگ کے اندر لینا کہ جس طریقے سے ہم نے ایران کو بھی ریسٹرین کیا, ہم نے سعودی عرب سے بات کی کہ ہمارا تو ڈیفینس پیکٹ بھی تھا اور ہم میڈییٹ بھی کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں, تو پاکستان کی بالکل ریلیونس بہت بڑی ہے, اور نیو دہلی کی کم ہوئی ہے مودی کی پالیسیز, کیونکہ بگٹڈ پالیسیز جو کہ اسرائیل زائنسٹ, اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو ایک ہندوتوا انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلائی کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے آگے چلے, اور اس کا ہم نے دیکھ لیا نتیجہ. بنگلہ دیش سے بھی ان کے تعلقات خراب ہیں, پاکستان سے بھی ان کے تعلقات خراب ہیں, ایران سے بھی اب انہوں نے جس طریقے کے تعلقات سامنے آ گئے کہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے, اس طریقے تو خراب شاید نہ ہوں گے لیکن کولڈ ہو جائیں گے نا, کہ ایران کو بھی اصلیت تو پتہ ہے کہ انڈیا نے کیا کردار ادا کیا اور کیا سائڈ پک کی. تو یہ پھر اوور آل ایک انڈیا کے لیے ہوگا, اس کے ریپرکشن ضرور ہوں. بہت شکریہ محمد, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.